बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैबू और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। हमारा पिछला प्रोग्राम जो कि जहेज़ के उन्वान पर था और आपने उसको बहुत पसंद किया, उसके हवाले से मुझे बहुत कॉल्स भी आई हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी ऐसा ही एक टॉपिक जो कि यकीनी तौर पर हमारे माशरे का एक बहुत ही पेचीदा मसला है, उसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मिसिंग चिल्ड्रन पर। मिसिंग चिल्ड्रंस जो हैं वो चिल्ड्रन बच्चे जो माशरे में हमारे मौजूद हैं उनके लिए बहुत सारे मौक़े यकीनी तौर पर गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही होती है, माँ बाप भी कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो बच्चे अगवा भी होते हैं और उनके साथ न सिर्फ बदकारी की जाती है बल्कि उनको इस हालत पर पहुंचा दिया जाता है कि वो फिर शायद एक बेहतर शहरी के तौर पर या एक बेहतर इंसान के तौर पर हमारे सामने नहीं रह पाते। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारा मौजू है मिसिंग चिल्ड्रन। हमारे साथ शुरा मौजूद है, पहले आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं, उसके बाद मजीद इस मसले पर बात करेंगे। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं डॉक्टर आमिर शेख, DIG कमिटमेंट ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद कराची। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद अली साहब, प्रेसिडेंट रोशनी हेल्पलाइन, जो कि बहुत बखूबी अंदाज से चला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर कि आप भी तशरीफ लाए। यहाँ हमारे साथ बैठी हैं फरा इकबाल साहिबा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ जो शख्स तारुफ के लिए बैठी हैं वो हैं सईदा नाहिद, जिनके बेटे जो हैं वो गुज़िश्ता 14 महीने से मेरा ख्याल है कि लापता हैं। मैं सही कह रही हूँ? 14 महीने से लापता हैं। इनसे भी बात करेंगे कि क्या मुहर्रिकात थे, बच्चा कैसे गायब हुआ इनका और अब तक क्यों नहीं मिल सका है। लेकिन सबसे पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और पैकेज देखने के बाद हम इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। शाहिदा परवीन 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी अपने 11 साला बेटे मोहम्मद समीर का इंतजार कर रही है। वो हर रोज उसके कपड़ों को अलमारी से निकाल कर उसकी खुशबू को सूंघती है। 1.5 साल कबल शाहिदा का मासूम बेटा मोहम्मद समीर घर से निकलकर अपने चचा की दुकान की तरफ जा रहा था कि रास्ते में लापता हो गया और फिर 7 महीने बाद कचरे कुंडी से इसकी तशद्दुद शुदा लाश बरामद हुई। ये मेरा बच्चा समझो हर 5-6 बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ बच्चा था। इसने मुझे आज तक नहीं परेशान करा। खुद अंडा भी पकाना है तो खुद पकाता था, चाय बनानी है तो खुद, जैसे बटन टूट गए तो खुद लगाता था। कभी किसी ने मुझे परेशान नहीं करा मेरे बच्चे ने। और स्कूल से आती है सच्ची पढ़ता था, मेरी अम्मी ऐसे प्यार करता था मेरे को। एक एक पल पे मेरा बच्चा याद आता है। मुल्क के दीगर इलाकों समेत कराची में भी बच्चों की गुमशुदगी और लापता होने के वाक़यात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कराची में हर साल 3000 से ज़ायद बच्चे लापता हो जाते हैं, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं और इन तमाम गुमशुदा बच्चों की उम्रें ज़्यादातर 3 से 18 साल तक की होती हैं। मजमूई तौर पर इन तमाम गुमशुदा बच्चों में तकरीबन 80% लड़के और 20% के करीब लड़कियां शामिल हैं। सन 2010 में जो है अगर हम देखते हैं तो 3000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो थानों में रिपोर्ट हुए हैं गुमशुदा बच्चों के। और अगर हम सन 2009 में देखते हैं तो इसी तरह से कोई हालात बेहतर नज़र नहीं आते हैं बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से। तो तकरीबन 2500 से ज़ायद वाक़यात जो है वो थानों में रिपोर्ट हुए गुमशुदगी से मुतल्लिक बच्चों के। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा। पैकेज में बहुत सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की गई कि कितनी उम्र के बच्चे जो हैं वो किडनैप होते हैं और फिर ज़ाहिर है बाज़ बच्चे जो हैं उसमें से बाजियाब भी हो जाते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी होते हैं जैसे कि एक उस बच्चे के बारे में बताया गया जो कि समीर है, जो घर से निकल के गया था और उसकी बहुत ही बुरी हालत हुई और उसके बाद यकीनी तौर पर उसकी लाश उसके घर पहुँची। सबसे पहले बात कर लेते हैं DIG साहब आपसे। ज़रा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो गुमशुदा बच्चे हैं उनका कोई डाटा मौजूद है हमारे पास? कितने बच्चे जो हैं, सिर्फ कराची बेस्ड ही बता दें मुझे। बच्चों की जब हम बात करते हैं तो 2 कैटेगरीज हो जाती हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन कांटेक्ट विद लॉ। ओके। चिल्ड्रन इन कांटेक्ट, व्हेन वी थिंक ऑफ चिल्ड्रन इन कांटेक्ट विद लॉ, मतलब वो बच्चे जो अपनी मर्जी से कहीं बच्चा चला गया, कहीं पे कुछ घर से निकला, रास्ता भूल गया कहीं से, फिर किसी ने पकड़ के दिया, वो थाने में आ गया, समहाउ पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, ठीक है, और गुमशुदा बच्चा मिला कि जी मैं घर से गायब हो गया हूँ, किसी मेले से निकला, जो भी मकसद। और इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मैंने ऐसे इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, इट मींस जो ऑफेंडर्स जो होते हैं, जो मकसद दोज हु गो अगेंस्ट द लॉ, दे आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो हमारे इन दोनों कैटेगरीज में तकरीबन ईस्ट जोन में 35 स्थान में 564 रिपोर्ट हुए
64 सिर्फ रिपोर्ट 564 इस तरह की 564 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जी हाँ ठीक है, ईस्ट जोन की हम बात कर रहे जी हैं। हाँ ठीक है, 2010 की हम बात कर रहे हैं। 2010 ईस्ट जोन में 5,564 जी। बच्चे जो हैं वो आपके पास रिपोर्टेड हैं। मैं ओवरऑल आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपको मालूम होगा कि कराची के इस शहर से, सिर्फ कराची की बात इसलिए करी हूँ क्योंकि हम कराची में बैठे हैं, यहाँ पर 270 मसाजिद के अंदर से जो डाटा हमारे पास आया वो 6,480 बच्चे हैं जिनको 270 मसाजिद में अनाउंस किया गया कि वो बच्चे लापता हुए हैं। और आप मुझे सिर्फ ईस्ट जोन का बता रहे हैं 564, जो कि मेरा ख्याल है बहुत छोटी सी एक डाटा है। जो भी हमारे पास रिपोर्टेड जो भी केसेस होंगे, तो डोंट यू थिंक सो कि ये एक बहुत लार्जर, बड़े पैमाने पर बच्चों की किडनैपिंग हो रही होती है और रजिस्टर्ड नहीं हो पाती? नहीं, इसमें इस तरह बात नहीं है। मैं कहता हूँ जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ कैटेगरी, जो दोनों कैटेगरीज की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मकसद नहीं है कि सारे बच्चे ही किडनैप हो रहे हैं। उसमें काफी बच्चे, काफी कैटेगरीज हो जाती हैं कि बच्चा रास्ता भूल गया, कहीं से मिल गया। कितनी उम्र तक के बच्चों के केसेस हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट होते हैं? ज्यादातर वही बात 3 साल से ठीक है, तकरीबन 14 साल। इसी तरह की सूरत हाल है। हमारे पास डाटा यही है, अभी सिर्फ हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ओवरऑल कराची का बताइएगा कि क्या डाटा है, कितने फीसद बच्चे और लड़के और लड़कियां गायब होते हैं और किस उम्र के? 100 से ज़ायद थाने हैं कराची के अंदर। ठीक है, तो हमने लास्ट सन 2010 में एक सर्वे किया और हमने ये देखा कि पूरे 100 थानों की हदूद में कितनी ऐसी गुमशुदगी रिपोर्ट्स हैं जो दर्ज हुई हैं, जो बच्चों से मुतल्लिक हैं। देखिए, इंटरनेशनली एज डिफाइंड है यूएन की जानिब से कि बच्चा हम उसको कहेंगे जो 18 साल तक का है, बच्चा या बच्ची। ठीक है, तो अब अगर हम जाते हैं कि गुमशुदा बच्चे की तारीफ़ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है मिसिंग चिल्ड्रन की, तो बहुत क्लियर है कि जो भी बच्चा 18 साल तक का है और वो अपने वालिदैन के राब्ते में नहीं है, वो मिस है। ओके। अब उसमें अगर हम एज कैटेगरी वाइज देखें तो 10 साल से ऊपर देखें, 18 साल तक के एज ग्रुप, अगर वो अपने वालिदैन के राब्ते में नहीं है तो उसमें मेजॉरिटी केसेस ऐसे होते हैं कि जो रनअवे केसेस होते हैं, रनअवे बच्चे होते हैं, घरों में मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होने के बाद वो घरों से निकल जाते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें कि जो बहुत ऐसे केसेस हैं जैसे 3 साल या 2 साल से ले के 5 साल तक की एज ग्रुप है और वो बच्चे अगर गायब होते हैं तो वो बच्चे जो हैं ज़्यादातर सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं, सेक्सुअली असॉल्ट का शिकार किए जाते हैं। तो ये एज ग्रुप तो ये है, लेकिन अगर हम देखें इसमें भी ज़्यादातर जो है अगर सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा है तो वो ज़्यादातर 5 साल से लेकर अगर 10 साल तक की लड़की अगर गायब है तो आप देखें ज़्यादा चांसेस उसके ये हैं कि उसको सेक्सुअली असॉल्ट के लिए उठाया गया है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं हम। ब्रेक के बाद अब मैं बात करूंगी जो हमारे साथ खातून मौजूद है जिनका बेटा 14 महीने से गायब है, ज़रा उनसे पूछते हैं कि क्या हालात और मामलात रहे, और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे कि इस वक्त जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो किस तरह के जहनी अमराज मुरतब होते हैं, या जहनी जिसे कह सकते हैं एंजाइटी जो है वो इंसान उसमें जाना शुरू हो जाता है। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक से जाने से पहले मैं आपसे कह रही थी कि हम बात करेंगे सैयदा नाहिद से। नाहिद, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ, कैसे गायब हुआ वो बच्चा? बच्चा दरवाजे के बाहर खेल रहा था, अच्छा, वहाँ से एकदम गायब हो गया, कहीं चला गया। 10 से 15 मिनट में बहनों के साथ खेल रहा था दरवाजे के पास। उसकी बहनें साथ थी, 3 बहनें, 4 बहनें हैं उसकी, 4 बहनों का एक ही भाई है, वो इकलौता। अच्छा, 4 बहनों का एक भाई, यानी आपका एक ही बेटा था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो बच्चा आप किस एरिया में रहती हैं, पहले तो ये बताइए। लाइंस एरिया में। लाइंस एरिया में रहती हैं, ठीक है। बच्चा शाम के वक्त बाहर खेल रहा था 3 बजे, दोपहर 3 बजे के करीब, ठीक है। उस बच्चे की एज क्या है? 3 साल का था जब गुम हुआ था। 3 साल का था जी। कुछ आपको अंदाजा है कि किस तरह से बच्चा गायब हुआ? खुद से चला गया है या फिर उसको किसी ने किडनैप किया है? किडनैप ही किया है, किसी ने खुद तो नहीं गया है क्योंकि बहुत छोटा है वो। 10 से 15 मिनट में तो फौरन हम लोग। तो जो बहनें उस बच्चे के साथ खेल रही थी वो वापस लौट आई और बच्चा नहीं, वो छोटी बच्ची थी, वो कह रही थी मुन्ने अंदर आ जाओ, तो वो बच्चा था वो आने, मैं समझी खेल रहा है, ऐसे ही बोल रही है। तो जैसे मैं बाहर निकल के गई हूँ तो वो बच्चा इतनी सी देर में 10 से 15 मिनट में गायब हो गया। फिर कैसे आपने पता लगा? तो मैंने कहा पड़ोस में होगा, तो पड़ोस में देखा, वहाँ पर भी नहीं है। फिर उसी टाइम पूरे इलाके में सबने ढूंढ मचा दी, मस्जिदों में ऐलान किए, सब जगह उसी टाइम 10 से 15 मिनट में, इससे ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपसे थोड़ी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी डिस्कस होगी आगे जाके, मैं मज़ीद उसको चाहूँगी कि हम बात करें। अभी थोड़ी सी बात की मोहम्मद अली साहब ने कि बच्चों के जो घर का माहौल होता है, उन्होंने कहा कि उससे भी बच्चे भाग जाते हैं, रन अवे जिनको हम कह सकते हैं।
تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ایلیمنٹ کو پیرنٹس کے حوالے سے آپ کس طرح ڈسکس کر سکتے ہیں ہم، یا ان کو کیا سمجھا سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے کس طرح کا ماحول گھر میں ہونا چاہیے تاکہ بچے گھر سے متنفر نہ ہوں؟ آئیڈیل ہے بہت کہنا کہ آپ اچھا سا ماحول رکھیے اور محبت دکھائیے ایک دوسرے کے ساتھ اور ڈومیسٹک وائلنس نہ ہو اور اس طرح کے ڈیویسٹیٹڈ جو فیملی سسٹم ہے، ڈس فنکشنل فیملی سسٹم ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. مگر جب ہم حقیقت دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ اور چیز یوں نظر آتی ہے کہ ایک تو فقدان ہے علمیت کا، تعلیم کا، دوسرے یہ ہے لٹریسی ریٹ کم ہے، تو اتنی سوچ شاید نہیں ہوتی اس انداز میں. دوسرے جو چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے وہ ایک غربت اور افلاس کا بھی فیکٹر ہے کہ دونوں پیرنٹس کما رہے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دے سکیں. پروفیسر صاحب سوری قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن صرف غریب بچے ہی نہیں بھاگتے. نہیں، یہ ایسا بالکل نہیں ہے. میں یہاں بالکل اس بات کو روکوں گی، اس بات کو، کیونکہ غربت ہم ہر چیز کا الزام غربت پہ دے دیتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ وہاں بہت سارے ایسے بھی بچے ہوں گے جو اسکول بھی جا رہے ہوں گے اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں، اور پڑھ بھی رہے ہوں گے اور آگے جا کے کچھ سکسیس بھی اچیو کر رہے ہوں گے. مگر پھر بھی وہ ایلیمنٹ ہم یوں نہیں بھول سکتے کہ وہ ہماری اسٹریس کو ماؤنٹ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، ہماری پریشانیوں کو بڑھاتا ہے، کیونکہ بہت ساری نیڈز ہوتی ہیں ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہماری روزمرہ کی ضروریات ہیں جو کہ پیسے سے پوری ہوتی ہیں. اور جب دونوں والدین کام کرنے نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی تھک ہار کے آتے ہیں، گھر پہ ماشاءاللہ اچھی بھلی پاپولیشن ہوتی ہے، 2 بچے خوشحال گھرانہ والا سسٹم تو ہوتا نہیں ہے. اگر ہم ایوریج فیملی سائز دیکھیں تو 4 سے 5 بچے ہیں. تو اب کہاں کہاں وہ مدر جو ایک تھک کے آئی ہے یا فادر جو ایک تھک کے پریشان ہو کے آیا ہے، وہ کہاں کہاں ڈسٹریبیوٹ کرے گا اپنی اٹینشن کو، ڈیوائڈ کرے گا. تو اس میں بھی مسائل ہیں. پھر دوسرے یہ کہ بچوں کی بھی خواہشات ہیں، اوپر سے میں الزام نہیں دے رہی ہوں میڈیا کو، ماشاءاللہ لرننگ بھی ہو رہی ہے، مگر ان بچوں کی لرننگ بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، یہ کھلونا بھی ہے، یہ کینڈی بھی ہے، یہ چاکلیٹ بھی ہے، مجھے بھی چاہیے. اب وہ تقاضے شروع ہوتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ، تو یوں غربت وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. یوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں پروفیسر صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو کریں گے، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا ان کو روکنے کا، لیکن ایک پیکیج اور تیار ہے آپ لوگوں کے لیے. ایک پیکیج دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. بچوں کی گمشدگی کے واقعات کے پیچھے منظم گروہ سرگرم عمل ہیں. 3 سے 10 سال کے بچوں کو بھیک مانگنے والا مافیا اٹھاتا ہے اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جاتا ہے، جہاں انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جبکہ 10 سے 18 سال کی بچیوں کو جسم فروش مافیا اغوا کر کے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے اور آگے چل کر انہیں سیکس ورکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. 30% سے زائد گمشدہ بچوں کے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو تھانوں میں رپورٹ ہی نہیں ہوتے. رپورٹ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گمشدہ بچوں کے والدین کو رپورٹ درج کروانے کے حوالے سے معلومات ہی نہیں ہوتی، یا پھر وہ کسی اور وجہ سے تھانے جانا نہیں چاہتے. تاہم محمد سمیر کے والد اپنے بچے کی بازیابی کے لیے علاقے کے تھانے گئے تھے، شاید اس امید کے ساتھ کہ ان کا بچہ صحیح سلامت مل سکے گا، مگر یہ ایک ناکام کوشش تھی. پولیس والوں نے تو جو ہے نا ہمارے ساتھ کوئی کوپریٹ نہیں کرا. کیس تو ابھی جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے نا دوسری جگہ جو ہے نا ٹرانسفر کروایا ہے، تو وہ بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے. وہ بول رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. CCPO کے اندر جو ہے نا وہ ہمارا کیس وہاں پہنچ گیا تھا، تو وہاں بھی جو ہے نا انہوں نے ہمیں جو ہے نا بس بیان لے لیا، اس کے بعد جو ہے نا کوئی رسپانس نہیں ہے. بچوں کی گمشدگی کے بارے میں سرکاری سطح پر اعداد و شمار موجود نہیں، اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی حکومتی پالیسی بنائی گئی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کی گمشدگی کے حوالے سے واضح قانون موجود ہے. کوئی بچہ اگر وہ گھر سے چلا جائے یا وہ اگر غائب ہو جائے تو وہ لاز تو اپنی جگہ موجود ہیں. ظاہر ہے وہ اگر تھانے لیول پر رپورٹ ہوتا ہے تو اس کو پہلے تو مسنگ میں لیا جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی اگر ایسی چیز اگر شامل ہو اور اس میں اگر جو رپورٹ ہو رہی ہے اور اس میں یہ اگر خدشہ ہو کہ وہ بچہ اغوا ہو گیا تو ظاہر ہے پھر اغوا کا کیس بن جاتا ہے. ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ماں باپ جو ہیں وہ اگر ایسے ایشوز ہوں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ جو ہے وہ اگر کسی مطلب اس کو اگر سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بچہ گھر میں پریشان ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس طرح کی مسنگ چلڈرن جو ہیں وہ اس میں آپ کو کمی نظر آئے گی. پیکیج دیکھ رہے تھے، مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا. DIG صاحب، یہاں ایک پوائنٹر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا بچہ غائب ہو جائے تو قریبی تھانے میں اطلاع دیں. کیا ہوتا ہے تھانے میں اطلاع دینے کے بعد آپ لوگوں کا فرسٹ ایکشن کیا ہوتا ہے؟
اس میں میں یہ بالکل فرینکلی مانوں گا کہ پولیس جنرلی آن دا ہول از ناٹ سینسٹیو کہ جی اس طرح کے ایشوز کو اتنا ٹھیک ہے پرو ایکٹیولی لے, کیونکہ پولیس کی جو جنرلی ہم جو اوور آل ڈپارٹمنٹلی جو ڈیفائن کرتے ہیں ڈیوٹیز وہ ہوں گی دہشت گردی, ٹارگٹ کلنگ, وہ اور باقی ادر آپ چیزیں. کے ہاں لیکن اس کیس کو میں نے جب میں ڈی آئی جی ایسٹ تھا تو یہ میں فرینکلی مان رہا ہوں کہ ہم اتنے سینسٹیو ابھی نہیں ہونا چاہیے. تھانے میں جاتے ہیں جب ہم تو وہاں پر روزنامچہ لکھا ہوا جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس کی ایف آئی آر درج ہو, کیونکہ ظاہر ہے ایف آئی آر آپ کو ایک ڈیٹا پرووائڈ کر دیتی ہے, پھر آپ ایک سسٹم میں آ جاتے ہیں ایف آئی آر کے تھرو. روزنامچہ تو ایک کچی آپ نے سمجھ لیں کہ ایک پیپر ورک ہے جو آپ نے بنا کے رکھنا ہے, پھر وہ بچہ 12 گھنٹے میں ملے یا نہ ملے اس سے پر پولیس بڑی جمع ہو جاتی ہے. تو وائی ناٹ ایف آئی آر کے اوپر ہم کیوں نہیں فوکس کر رہے ہوتے, روزنامچے کے اوپر ہی ہمارا فوکس کیوں ہوتا ہے؟ یہ میں صرف ایک ہی نہیں بتا رہی, یہ اوور آل ہمارے یہاں یہی سسٹم ہے. Are you agreed or not? You are right to some extent, لیکن اس طرح کے کیسز میں جنرلی رپورٹ ہی لکھی جاتی ہے سمپلی ٹو کم انٹو ایکشن, پولیس ایکشن شروع ہو جائے, اس کے بعد اس کی وائرلیس کے ذریعے باقی تمام تھانوں میں اس کا فوٹوگراف لیا جاتا ہے. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اسی چیزوں کو مدد رکھتے ہوئے میں نے یہاں پہ جب میں ڈی آئی جی ایسٹ تھا تو آئی انٹرویوڈ فیو این جی اوز میں نے کروایا, اور اس میں روشنی والوں کے ساتھ تبھی میرا کانٹیکٹ ہوا کہ دے آر سیلف لیس پیپل, کہ ہمارے وسائل بالکل محدود ہوتے ہیں. ابھی بچہ اگر گم ہوا ابھی اس کا ظاہر ایک فوٹوگراف ہونا چاہیے, اس کا پھر پوسٹر بھی ہونا چاہیے کہ جو پبلش ہو, تو پولیس کے پاس اتنے وسائل فرینکلی اسپیکنگ نہیں ہوتے. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم یہ بات کریں گے کہ کن ایریا سے, کیونکہ ہم کراچی سے اس وقت پروگرام کو کر رہے ہیں تو لہٰذا میں کوشش کروں گی کہ کراچی کے ایریاز کو کور کریں کہ وہ کون سے ایسے ایریاز ہیں, وہ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبو اور آج ہم بات کر رہے ہیں مسنگ چلڈرن پر, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ اگر گھر سے کسی کا بچہ خدا نخواستہ غائب ہو جاتا ہے یا کڈنیپ ہو جاتا ہے تو صورتحال کس نوعیت کی ہوتی ہے اور ہم اس سے ہم اور آپ کس طرح بچ سکتے ہیں یا اس سے جوجھ سکتے ہیں. تو اس سارے سٹیپس پر آج ہم بات کریں. محمد علی صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ کراچی میں ہمارے وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں سے یہ کیسز زیادہ آپ نے دیکھے ہیں یا وہاں پر یہ وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں؟ پاکستان میں ایک المیہ یہی ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں بچوں کے جو رائٹس کی جو وائلیشنز کے جو کیسز ہیں وہ بہت ہی بڑے پیمانے میں آپ کو نظر آئیں گے. اسی طرح سے مسنگ چلڈرن بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو اس طرح سے سیریس ہو کے نہیں دیکھا جاتا, نہ لیا جاتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ کراچی کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو کراچی میں جیسے ہماری ایک اسٹڈی یہی بتاتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے گم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں کراچی میں جو زیادہ ہائی الرٹ ایریاز ہیں ہمارے اپنے اعداد و شمار کے مطابق, تو وہ سن 2010 میں تو بلدیہ ٹاؤن, کورنگی, لانڈھی اور گلشن جو ہے وہ سر فہرست ہے. بلدیہ ٹاؤن, کرنگی, لانڈھی. اور لیکن یہ اس حوالے سے ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ گمشدگی کی رپورٹس درج ہوئی ہیں. یہ ایک طرح سے تو یہ بات بالکل خوش آئند بھی ہے کہ رپورٹ تو ہوئی ہیں. رپورٹس ہونے کا دیکھیں نا, ان ٹاؤنز کے اندر جو پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پہ رپورٹنگ کا ماحول اچھا ہے جب ہی رپورٹس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل نہیں کیا جا رہا ہے, تو یہ اس طرح سے تو ایک اچھا بھی ہے. ٹھیک ہے. مائنڈ سائیکالوجی بچوں کے لیے کیا کہتی ہے کہ چلڈرن سائیکالوجی کیا ہوتی ہے اور کس ایج میں ہمیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بچوں پر؟ میں یہاں ایک بات پہلے کلیئر کر دوں کہ جہاں بروکن فیملیز اور ڈس فنکشنل فیملیز کا تعلق ہے وہ آپ اپلیکیبل جو ہے رن اویز پہ زیادہ کریں گے یا مسنگ پہ جو رن اویز والے ہیں. جہاں بچہ کڈنیپ ہوتا ہے وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بروکن فیملی کا بچہ کڈنیپ ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ کے پاس ایک بڑا مارجن بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بروکن فیملی کا ہی ہے تو کڈنیپ ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اچھی فیملی اس طرح کی ہو, بڑی فنکشنل فیملی ہو اور وہاں کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, مگر چانسز ہوتے ہیں کہ بروکن فیملیز کے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈس فنکشنل فیملی ہوتی ہے جہاں پیرنٹس کی توجہ اتنی بچوں پہ مرکوز نہیں ہوتی ہے, تو چانسز بچوں کے ادھر ادھر ہونے کے زیادہ ہوتے ہیں. جہاں تک سائیکولوجیکل فیکٹرز اور ایفیکٹس کی بات ہے, بچے کے لیے ڈفرینٹ ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے مختلف ادوار بتائے ہیں جو تربیت کے ادوار ہوتے ہیں. اس میں بیسکلی 5 سے 12 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, جس میں آپریشنل اور کنفرم آپریشنلٹی جو ہے وہ آتی ہے, جس میں بچے کو شعور پیدا ہوتا ہے, اچھائی اور برائی کا, غلط کا اور صحیح کا شعور پیدا ہوتا ہے.
اب یہاں اگر اس درمیان اس بچے کا خیال رکھا جائے اور اسے اویئرنیس، جو آپ پہلے بات کر رہی تھی کہ بہت ضروری ہے، اویئرنیس صرف معاشرے کے لیے ضروری نہیں ہے، ان پیرنٹس کے لیے ضروری ہے جو ایک بچے کو یہ بتائیں کہ ابیوز ہوتی کیا ہے، کس طرح سے ابیوز کیا جا سکتا ہے، اور وہ ایک اچھا ٹچ اور ایک برے ٹچ میں کیا فرق ہے، اچھے پیار اور ایک برے پیار میں کیا فرق ہے، پیار تو دونوں طرح کا ہے۔ تو یہاں شعور پیدا کرنے والی بات ہے، آپ بہت ارلی ایجز سے بچے کو یہ شعور بیدار کر سکتے ہیں کہ وہ اچھے اور برے کو پہچاننا سیکھنا شروع کر دے، یہ نہ ہو کہ اگنورنس میں وہ مارا جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ جہاں تک آپ کڈنیپنگ کی بات کر رہی ہیں، وہاں 75% جو پاپولیشن نظر آتی ہے وہ آتی ہے تقریباً 3-4 سال کے درمیان سے لے کے کوئی 8, 9 اور 10 سال کے درمیان تک بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ یہ، کیونکہ وہ بچہ جو ہے ایک فیئر فیکٹر آپ اس میں اراؤز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں 12 سال کا بچہ میں یہ شعور بیدار ہو چکا ہوتا ہے اور وہ زیادہ شاید شور مچا سکتا ہے، زیادہ خیال رکھ سکتا ہے اس چیز کا، تو یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کتنی تربیت دی۔ دوسرے ماں باپ کی بھی تربیت بہت ضروری ہے کہ انہیں یہ پتہ پڑے کہ کتنے قسم کی ابیوز وہ خود کر رہے ہیں، کہ ایون کھانے کی بھی ابیوز وہ کر رہے ہیں گھر میں۔ ایموشنل وائلنس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا، شاید کہ وہ چیز جو ہے وہ بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے۔ تھوڑی بات کر لیتے ہیں سعیدہ صاحبہ سے۔ سعیدہ یہ بتائیے گا کہ بچہ آپ کا جب کڈنیپ ہوا تھا تو آپ نے کہا کہ آپ نے اناؤنس کروایا مساجد کے اندر، اس کے بعد کوئی اور چینل آپ نے کوئی اور سٹیپ لیا، کہاں گئیں، کسی سے کوئی FIR درج ہوئی، کوئی اس طرح کی چیز؟ تھانے گئے تھے، FIR کٹوائی تھی وہاں انہوں نے کری تھی، لیکن کمپلین کی تھی، لیکن کوئی آیا نہیں وہاں سے۔ اچھا، ابھی تک 14 مہینے ہو گئے کہیں سے کوئی نہیں آیا۔ اور آپ لائنز ایریا میں؟ جی لائنز ایریا میں، برگیڈ تھانے سے کوئی بھی نہیں آیا، صرف ایک پہ شک ہوا تھا، اس کی پکی FIR کٹ ہوئی تھی، اس کو اٹھایا تو پتہ چلا کہ وہ نہیں تھا بندہ۔ اچھا، شک آپ کے کوئی، میں پوچھ رہی ہوں کہ کوئی رشتہ داروں میں تھے یا نہیں، گھر کے قریبی ایک بندہ تھا، وہ بچے سے پیار بہت کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں یعنی کہ جس دن بچہ گھما تھا اس دن سے وہ نہیں آ رہے تھے، پورے 1 مہینے نہیں آئے وہ، تو اس لیے ہمیں ان پہ شک ہوا تھا۔ تو وہ بھنگی تھے ادھر، صفائی وغیرہ کرتے تھے، تو ہمیں ان پہ شک ہوا تھا، ان کے لیے کٹوائی تھی FIR۔ تو گئے تھے، ان کو اٹھا کے لے کر آ گئے تھے، لیکن وہ بہت پرانے وہاں کے، سب نے ہی کہا کہ نہیں یہ بندہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی صاحب، ایک ماں بیٹھی ہے جس کا بچہ 14 مہینے سے غائب ہے، اس کی نہ دن ہے نہ اس کے رات ہیں، اور اس کی زندگی یقیناً ایک ہی بیٹا تھا اس کا۔ آپ مجھے بتائیں یہ فنکشنل ہونے کے لیے ہمیں کتنا ٹائم لگے گا؟ مطلب ہم ہر وقت بیٹھ کے سسٹم کو ہی روتے رہتے ہیں، ہم یہی بولتے رہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ یہ کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں، جو سامنے لوگ موجود ہیں، ہم ان کا کیا کریں؟ ہم ان کو کیسے جواب دیں؟ بالکل صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 100% ڈیٹیکشن ساری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، انگلینڈ میں بھی رہا، لیکن پولیس کی طرف سے ابھی ہم نے ایک چائلڈ رائٹس ڈیسک بنایا تھا، ایسٹ زون میں بھی بنایا، اشارہ فیصل پہ بھی، کہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہم کر سکیں۔ اس میں صرف میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک دم سے جلدی رپورٹ نہیں ہوتا، اس کیس میں بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ماں باپ کا ایک بچہ، ایک تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ریسرچ تو اس سچ کوئی ہے نہیں کہ کس طرح کی زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں، اس میں کبھی کبھی رشتہ داروں کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے، یا زیادہ تر جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی کہ پروفیسر صاحبہ کہ بردہ فروش کوئی لے گئے، یا دے آر بینگ یوز فار سم ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، یا اس کو اس میں آپ کے طور پہ آپ استعمال کریں کہ کسی ایکٹیویٹی میں استعمال کریں، ڈرگ سیلنگ میں والے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ہمیں کرنا چاہیے نا وہ ہے کہ رپورٹ ایز کوئک ایز پاسبل کرنا چاہیے۔ بعض گروپس کی صورت میں بچے ایک جگہ سے اٹھا کے کہیں اور بھیج دیے جاتے ہیں، اس سسٹم کو آپ کس طرح چیک اینڈ بیلنس، اس کے اوپر آپ لوگوں کا ہے، کیونکہ بعض بچے جو اندرون سندھ سے آتے ہیں یا اندرون پنجاب سے آتے ہیں، شہر کے اندر آتے ہیں، کینٹ سٹیشن سے لے کر پورے شہر کا آپ دورہ لگا لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون۔ اور مجھے حیرت ہے اس بات پر DIG صاحب کہ جو بچے بھاگ کے نکلے ہوتے ہیں، ایسی تاڑ کی نظر ہوتی ہے ان کے اوپر کہ 2 منٹ میں بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ پولیس کے پاس جو ایکشن میں آنے کے لیے کمپلیننٹ چاہیے۔ مقصد میں اگر 2006 میں TPO صدر تھا، SS صدر ٹاؤن تھا، جس علاقے کی بات کریں کینٹ اسٹیشن یا PIDC چوک، ادھر سے میری یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، گاڑی آگے رکتی ہے، بچے آگے ٹک ٹک کرتے ہیں، دیٹس ناٹ فیئر۔ جو ان کے پیچھے تھے ہم اٹھا کے جب عدالت میں لے جاتے ہیں تو دے آسک یو فار سم کمپلینٹ اینڈ دین دے آسک یو فار سم ایویڈنس۔ ابھی کمپلینٹ میں کہتا ہوں جس کا بچہ ہو جائے اور جب مل جاتا ہے دے ڈونٹ فالو دا کیس، دیٹ از اگین دا پرابلم فار پولیس، یہ بھی ایک پرابلم، بہت بڑا پرابلم ہے۔ اسی طرح اگر آپ ان کو لے جاتے ہیں تو
میں کسی کی توہین اس زمرے میں نہیں آنا چاہتا. جج صاحب کہتے ہیں جی آپ کو غریب آدمی ملا ہے, اس کو آپ اٹھا کے لے آئے ہیں, اس کے تو پھٹے پرانے کپڑے ہیں, دوز ہو آر بردہ فروش, دوز ہو آر بیہائنڈ دس ہول ڈرٹی بزنس. لیکن ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ کمپلینٹ, اسی والے سے جب ہم بات کریں کہ اس میں پورے اس کو تو ایک مین اسٹریم ایشو پہلے سمجھنا ہوگا جس کی اویئرنیس کی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے وی نیڈ ٹو سینسٹائز دا سوسائٹی. اس میں میڈیا بہت اچھا کام کر رہا ہے, کچھ این جی اوز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن ابھی ہم سب کو ملا کے ایک امبریلا ایجنسی ہو کہ ساتھ مل کے ہم کام کریں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اب ہم ذرا یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر بچہ جن کا کھو جاتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے. ذرا محمد علی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ سٹیپس کیا ہونے چاہیے اس کے آفٹر دس بریک. ناظرین آپ ٹیبو دیکھ رہے ہیں اور اب میں ذرا بات کرنا چاہ رہی ہوں محمد علی صاحب سے. محمد علی صاحب, بچہ کھو جاتا ہے تو گھر والے بڑے پینک میں آ جاتے ہیں اور پینک سچویشن کے اندر دے نیور انڈرسٹینڈ کہ ان کو کس طرح کون سا پاتھ لینا چاہیے. تو آپ تھوڑا سا اس کو بتا دیں. ہمارے پاس ایک بہت ہی پائنیئر لا موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینٹ چلڈرن ایکٹ 1955. ٹھیک ہے, آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ گنجائش موجود ہے, اگر وہ فل امپلیمنٹ ہو جائے, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو یہ جو ایشو ہے کہ اگر سڑکوں پہ گروپ کی شکل میں اسٹریٹ چلڈرنز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ مسنگ کی کیٹیگری میں آتے ہیں, بالکل ہے, تو ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کی ری یونیفیکیشن پیرنٹس کے ساتھ کس طرح سے ہوگی, اس پہ پورا کام ہونا چاہیے. یہ تو ایسٹ زون میں ڈی آئی جی صاحب ڈاکٹر امیر شیخ صاحب تھے جنہوں نے اسٹیپ لیا کہ ایک ڈیسک قائم کیا, کیونکہ اس ڈیسک کا یہی بات ہے کہ پولیس جو ہے وہ جو والدین آ کے یہ کہیں کہ ہمارا بچہ گم ہے, کیونکہ ورڈنگز کے اوپر جو ہے وہ کیسز بنتے ہیں. اگر وہ کوئی کاگزینیبل آفینس کی طرف نہیں جاتے ہیں بتانے میں تو وہ کاگزینیبل آفینس نہیں لیا جائے گا, وہ نان کاگزینیبل آفینس کے طور پہ این سی رپورٹ درج ہوگی. تو این سی رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ روزنامچے میں رپورٹ درج کر کے ان کو ایک کاپی دے دی جائے تاکہ میڈیا کے ذریعے جو اگر اشتہارات دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کی فارمیلٹی ہوتی ہے کہ وہ چاہیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ پولیس جو کام کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اس این سی رپورٹ کے اوپر ایک وائرلیس کے کنٹرول پہ ایک میسج چلا دیتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی اچھا سینسیٹیو افسر ہے موجود تو وہ ایک شور و غوغا کے نام سے ایک اشتہار بھی نکالتا ہے جو کہ اپنے نوٹس بورڈ پہ پیسٹ کر دیتا ہے. لیکن این سی رپورٹ پہ اس سے زیادہ کوئی کام پولیس نہیں کرتی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ڈی آئی جی صاحب کا یہ انیشیٹو بہت اچھا تھا کہ ان پیرنٹس کو, پاکستان میں المیہ ہی یہی ہے کہ جن والدین کے بچے گم ہو جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں, ان سے بچھڑ جاتے ہیں, جو کہ ان کی سب سے اہم دولت ہے, ایسے والدین کو سننے کے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. اگر ان کو سن لیا جائے تو میرے خیال میں اگر پولیس کے ہینڈ پہ بھی سن لیا جائے تو پھر ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ کیس کڈنیپنگ کا ہے, یہ مسنگ کا ہے, یہ رن اوے کا ہے, لیکن یہ عمل سننے کا نہیں ہے کہیں بھی. ہمارے جو روشنی ہیلپ لائن کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس ایشو کو ریکگنائز کرائیں پاکستان کے اندر, کہ اس کو اہمیت کی نظر سے دیکھا جائے. اچھا, اس ایشو میں ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اس میں ایک ٹیبو بھی ہے, یہ ایک ایشو اس میں ایک ٹیبو بھی ہے. وہ ٹیبو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ایکسپیرینس میں یہ آیا کہ جب لڑکی گم ہو جاتی ہے جو 10 سال 12 سال 15 سال کی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی رپورٹ دیر سے کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, عزت کا معاملہ ہے, ایگو کا معاملہ ہے, ایون کہ اگر رپورٹ بھی کریں گے تو نام بدل کے کریں گے, اور گھر کا بہت اہم فرد جو کہ ماں لڑکی کی گمشدگی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے, اس کی تلاش میں کوئی کلو دے سکتی ہے, اسے سامنے نہیں کریں گے, اس سے بات کرنے نہیں دیں گے پولیس کو یا ہم جیسے اداروں کو. تو یہ ایک ٹیبو اس سوسائٹی میں کہ لڑکی جب گم ہو جاتی ہے تو اس کی رپورٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا سست ہے کہ اس لڑکی کی رپورٹ یا تو کئی دنوں بعد یا مہینوں بعد کی جاتی جب تک وہ لڑکی کہیں سے کہیں پہنچا دی جاتی ہے. اس طرح میں کچھ کہوں گا, میں آپ کو ریسنٹلی انسیڈنٹ بتاؤں گا, یہ گلشن اقبال کا ہے. ظاہر ہے میں نام دوبارہ نہیں لوں گا کیونکہ پیرنٹس بھی نہیں اس طرح کی بات کرتے. ایک بچی بیچاری گم ہوئی 17 سال کی, پیرنٹس نے 24 گھنٹے بعد انہوں نے بتایا نام بدل کے رپورٹ کروایا. بچی پھر جس طرح نام نہیں ہوتا ایک لڑکی چلی گئی ہوگی, پیرنٹس نے بھی پہلے یہی سوچا. 48 گھنٹے بعد بچی آ گئی گھر میں, تو اس نے جو داستان سنائی, اس کا والد صاحب نے پولیس سے رابطہ کیا. جو 2 لڑکے, شی واز کڈنیپڈ اینڈ دین شی واز ریپڈ. باپ نے بیچارے نے, ابھی اس نے کیا رپورٹ مزید کرانا تھا, ہم نے ان لڑکوں کو اٹھا لیا. یہ سیریس سی بات بتا رہا ہوں, میں ظاہر نام نہیں لے سکتا. ان لڑکوں کو گرفتار کیا. ابھی ظاہر ہے وی نیڈ اے کمپلینٹ ٹو پروسیڈ فردر انٹو دی کیس. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا. اس میں باپ بیچارہ, I was with him, میں نے کہا جو تم فیصلہ کرو گے ہم we are with you. باپ نے کہا کہ بھائی میں تو محلے سے ابھی سکھر شفٹ ہو گیا ہوں. I have migrated to سکھر now because I can't live in that محلہ now anymore. اور میں نہیں چاہتا آپ جو بھی کریں, تو ہم نے اپنی طرف سے
یہ واقعی پروفیسر صاحب یہ جو فیئر ہے نا، یہ جو ابھی بات کی گئی ہے یہاں پر، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو بچی کا کھو جانا اور پھر جو ایلیمنٹ انہوں نے یہاں ڈسکس کر لیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ذہن میں کیا ہوتا ہے پیرنٹس کے، کیا ایسی چیز وہ سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر عزت انا وہ تو ایک ہمارے ہاں ہے ایک مسئلہ لوگ بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اتنا ڈفرینس کیوں رکھا ہے ایک بیٹے میں اور بیٹی میں؟ وہ بھی تو بچی ہی ہے جو آپ کی کھوئی ہے، تو اس کو اتنا زیادہ ایگریشن کے ساتھ کیوں نہیں ہے ہم سپورٹ کرتے کہ نہیں اس کو بھی فوراً ریکور کروایا جائے؟ پریشان ضرور ہوتے ہوں گے لیکن ڈسکس نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ. کیا فیکٹر ہو سکتا ہے؟ انسیکیورٹی ہمارے یہاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے. آپ اگر یقین دلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ اندر سے جو انسیکیور فیلنگ ہے نا، دیکھیے اب وہ کہہ رہے ہیں ڈی آئی جی صاحب کے سکھر شفٹ ہو گئے ہیں. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ جس جگہ رہ رہے ہیں ادھر ایلیگیشنز آئیں گی، اس کو کون روکے گا؟ ڈی آئی جی صاحب یا میں یا محمد علی صاحب تو وہاں موجود نہیں ہوں گے، یا آپ وہاں موجود نہیں ہوں گی، جو ڈے ٹو ڈے اس کو سفر کرنا پڑے گا. لوگ پہچان جائیں گے، انگلیاں اٹھیں گی، اس کا آگے کی تمام زندگی خراب ہو جائے گی. ایک سیکنڈ رکیے گا، یہ تو پھر آپ کی پوری سوسائٹی کا یہ تو مسئلہ ہے. جی بالکل پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. نہ صرف یہ کہ اس بچی یا بچے کا مسئلہ ہے، نہ صرف اس کے پیرنٹس. یہ ابھی جیسے آپ نے اپنے پیکیج میں دکھایا کہ وہ کپڑے نکال کے دیکھ رہی ہے، ٹوائز نکال کے دیکھ رہی ہے. وہ بچہ جو غائب ہے اس کی یاد اس گھر سے کیسے نکال دیں گے آپ، اس جگہ سے کیسے؟ اور اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ماں سفر کر رہی ہے یا باپ سفر کر رہا ہے، اس کی جو اور بھائی بہن ہیں وہ بھی تو سفر کر رہے ہیں نا. کیونکہ والدہ جو ہے وہ اتنی غمزدہ ہوئی ہوئی ہے، اتنی اداس ہوئی ہوئی ہے کہ وہ دوسرے بچوں پہ توجہ نہیں دے پا رہی ہے. وہ ایک الگ مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے کہ اس گھر کے بچے اور نیگلیکٹ ہو رہے ہیں، وہ الگ نیگلیکٹ ہو رہے ہیں، تو وہ شاید فرار کا راستہ کوئی اختیار کریں گے. ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ جب پروفیسر صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ بچے کی چیزوں کو دیکھنا، پھر آپ کے باقی 3-4 بچیاں گھر میں موجود ہیں، آپ کیا ان سے آپ کا فوکس آؤٹ ہے؟ ان بچوں کی دیکھ بھال ویسے ہی ہو رہی ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ میں ان بچوں کو اس طرح سے توجہ نہیں دے پا رہی ان بچیوں کو جیسے ان کو دینا چاہیے؟ جی نہیں، میں کسی بچے کو توجہ نہیں دے پا رہی، بس اپنے بچے کی ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہوں. جتنے جو عامل پیسے مانگ رہے ہیں، کسی کو 10,000، کسی کو 11,000، کسی کو 20,000 دے کے پورا گھر برباد ہوگی. کیوں پیسے کیوں دے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب یہ کہتے ہیں 11 دن میں آ جائے گا، کوئی کہتا ہے 10 دن میں آ جائے گا بچہ. پانی پیے، میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتی، پلیز روئیے نہیں. یہ المیہ، یہ ہمارا المیہ ہے. یہ کیا اور پھر دوائیاں لیں گی، یہ پین کلرز لیں گی. میں اتنی بیمار ہو گئی ہوں، منٹ خدا پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ آپ کا بیٹا ضرور ملے گا، ضرور ملے گا. دیکھیں میری بات سنیں، آپ روئیں نہیں پلیز، ان کو ٹشو دیجئے. اور دوسرا یہ کہ پلیز رو نہیں آپ، میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں. دیکھو یہاں بریک لے لیتے ہیں، ہم بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اور ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان کا بیٹا جلد از جلد ملے، اور وہ تمام بچے جو گھروں سے بھاگ گئے ہیں یا گھروں سے لاپتہ ہیں ان کو بھی بہت ضرورت ہے سوچنے کی. اور کوشش کریں کہ جس پر ہم بہت فوکس کر رہے ہیں کہ کیسز کو رپورٹ کرنا سمجھیے اور جلد از جلد اس پر ایکشن لیجئے. آفٹر دس بریک اس پر بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبو. اور اس وقت صورتحال کچھ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک ماں بیٹھی ہے میرے ساتھ جس کا بچہ 14 مہینے سے لاپتہ ہے اور وہ پریشان ضرور ہے. میں یہاں سے بیٹھ کر صرف گزارش ہی کر سکتی ہوں، التجا کر سکتی ہوں کہ ذرا اپنے بیٹے کی فوٹو آپ دکھا دیجئے تاکہ جو لوگ اس وقت ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اور اگر کسی کو ان کا یہ بچہ نظر آ جائے کہیں یا دکھائی دے دے یا اس کے بارے میں کچھ بھی پتا ہو تو آپ براہ راست جو ہے نیوز 1 کے جو آفس کے نمبرز ہیں وہ ابھی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم چلا رہے ہیں، اس پر آپ برائے مہربانی فوری طور پر اطلاع دیں. اور جس کسی نے بھی یہ کام سر انجام دیا وہ یقیناً قابل ستائش بھی ہوگا اور ہم سب اس کے بہترین طور پر یہاں پر بیٹھ کر خراج بھی پیش کریں گے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کہ زندگی بھر آپ لوگ جس کو ایک سیٹسفیکشن آپ کو ملتی رہے گی کہ آپ نے کسی کا بچہ، کسی کی زندگی بچا لی ہے. اور بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کو آپ کا بچہ مل جائے گا. میں صرف ڈھارس ہی دے سکتی ہوں اور میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں کرنے کو. محمد علی صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. کچھ کرائمز تو ایسے ہیں پاکستان میں کہ جس کے لیے پولیس نے یا ایجنسیوں نے یا ایک پالیسی بنائی ہوئی ان کو کس طرح سے ان گینگز کو بسٹ کرنا ہے. لیکن المیہ یہی ہے کہ مسنگ چلڈرن کو کرائم سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. تو آج تک نہ اس پہ کبھی ریسرچ ہوئی ہے، نہ اعداد و شمار سرکاری یا غیر سرکاری سطح پہ کہیں نظر نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں کراچی میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 15 سے 20 ہزار بچے اسٹریٹ کے اوپر ہیں اور وہ دوسرے پروونسز سے آئے ہیں یہاں کے اوپر. اچھا میں یہ ذکر پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی بچہ کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے یا گھر سے بھاگ جاتا ہے تو اس کے لیے فوری طور پہ فیملیز وہ اس پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے. ان پیرنٹس کو تو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اگر آپ کا بچہ کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، پرسرار لاپتہ ہو گیا ہے تو فوری طور پہ جو آپ کے
قریبی تھانہ ہے آپ کے گھر سے، جو آپ کی جورسڈکشن کا تھانہ ہے، وہاں جا کے تمام بچے کے کوائف کے ساتھ وہاں اطلاع دیں فوری طور پہ کہ یہ بچہ اتنی عمر، یہ اس کا نام، یہ رنگ ہے، یہ زبان بولتا ہے، اس طرح سے سارے. بعض دفعہ ہوتا یہ کہ دوسرے وتھ فوٹوگرافس، کیونکہ دوسرے تھانوں سے بعض دفعہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ پکڑا گیا ہے، یہ بچہ ملا ہے، یہ بچہ تو آپ کو فوری طور پر ٹھیک ہے. تو دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی جو ہے وہ تلاش پراپر طریقے سے ہو تو براہ مہربانی بچہ گم ہونے کے بعد فوری طور پہ قریبی تھانے میں اطلاع کریں، اور پھر اس کے بعد روشنی ہیلپ لائن یا ہم جیسے دوسرے ادارے ہیں، ذرا سن لیں پلیز، ان کو اطلاع کریں. اور میرے خیال میں سب سے جو زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ بچے کی گمشدگی کے بعد جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں کے پاس نہ جائیں. دیکھیں نا، ناہیدہ کا جو فیملی ہے، ان کا بچہ 14 مہینے سے گم ہے. منتوں اور دعاؤں کے بعد یہ 4 بہنوں کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اور یہ کوئی اٹھا کے لے گیا. ان سے پوچھے کہ اس دن کے بعد ان کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں جلا ہے؟ پورا گھر جو ہے قرض کے طرح دبا ہوا ہے. میں چونکہ یہاں ان کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایشو ہے کیا، یہ اتنا بڑا ایشو کیوں ہے مسنگ. کیونکہ مسنگ ہوتا ہے تو ہی وہ رینسم کے لیے اٹھایا جاتا ہے، تو ہی وہ سیکشل ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، تو ہی اس کو جو ہے آپ ٹریفک کریں گے. اس کے بعد وہ کسی قریبی نالے یا گٹر میں گر سکتا ہے، یا وہ کوئی بھکاری مافیا اٹھا کے لے آ سکتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسنگ کو بہت امپورٹنس نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ مسنگ کے بعد یہ سارے ایشوز اس کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، یہ کنیکٹڈ ہیں سارے ایشوز. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ایشو ہے مسنگ کا، یہ بہت اہم ہے پاکستان کے اندر. تو یہ جو سب سے زیادہ ورنریبل گروپ ہے، جو ایج گروپ ہم دیکھتے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے اسپتالوں سے بچے پیدا ہوئے ہوئے غائب ہو رہے ہیں. تو دیکھیں نومولود بچے، اگر 1 سال کا بچہ کھو جاتا ہے یا کوئی اٹھا کے لے آتا ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، اگر وہ چند گھنٹوں چند دنوں میں مل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر وہ نہ ملے چند گھنٹوں تک، چند دنوں تک، تو آپ سمجھ لیں وہ کیس ڈیفیکلٹ ہو گیا. کیونکہ چھوٹا بچہ اپنی رنگت ایسے بدلتا ہے، ایسے تبدیل کرتا ہے نیچرلی، اور اس کے ساتھ جو بھکاری مافیا ہوتی ہے وہ ایسے تبدیل کرتی ہے. میں ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی لوگوں کی معلومات کے لیے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک بچہ چڑیا گھر کراچی سے تقریباً 3.5 سال کا کھو گیا. کیونکہ والدین جب یا پیرنٹس گھر سے نکلتے ہیں، فیملیز نکلتی ہیں، تو وہ بچت بازاروں میں، پکنک پوائنٹس پہ ایسے جاتے ہیں اور ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے بچوں کا خیال نہیں رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ زندگی بھر روتے ہیں پھر بیٹھ کے جب بچہ کھو جاتا ہے. یہ 3.5 سال کا بچہ کھویا، اور کھونے کے بعد وہاں سے آنکھوں سے اوجلوا گم ہو گیا. 200 دن کے بعد یہ بچہ ریکور ہوا. میں شارٹ میں یہ اسٹڈی بتا دوں کیونکہ پروگرام کے ٹائمنگ کے، یہ ہم نے اس کو بہت تلاش کیا. 200 دن تک اس بچے کو ہم تلاش کرتے رہے، اور اشتہارات چھپ رہے ہیں اخباروں میں، ویسے پمفلیٹس ہم نے ہزاروں کی تعداد میں تمام اپنے یوتھ گروپس کے نیٹ ورکس میں اس کی انفارمیشن ڈسیمینیٹ کی. خواجہ سراؤں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، ان کو یہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کی ہم نے، جو ہمارے گروپ سے جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ بچہ نہیں ملا. اگر ہمارا ایک اشتہار پمفلیٹس کے ذریعے ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں رابطہ کیا کہ یہ آپ کا اشتہار میں نے دیکھا، اور بالکل اسی رنگت اور اسی شکل کا بچہ میں نے کراچی کے ویسٹ ڈسٹرکٹ کے اندر ایک پہاڑی علاقے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. میں نے پختون آباد کا ایک علاقہ تھا. سمجھیے. اور اگر آپ یہ بچہ وہی ہے، اگر آپ کوشش کریں تو اس بچے کو وہاں سے ریکور کریں، اس کے والدین تک پہنچا دیں. تو ہم نے کہا اس پہ دیکھیں انعام بھی اناؤنس ہوا. اس نے مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، میرا نام بھی آپ سیگا راز میں رکھیں، بس یہ انفارمیشن میں نے دینی تھی، یہ میرے نے کام سمجھا. خیر وہ بچہ جب پولیس کو یہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کی گئی، گارڈن پولیس اسٹیشن کو، انہوں نے پوری ریکی کی، اس کے بعد کنفرم ہوا کہ بچہ وہی ہے. تو پھر باقاعدہ رات کو 11 بجے ریڈ کیا گیا، اور وہاں سے 1 نہیں 3 بچے ریکور کیے گئے. اور یہ بچہ آپ یقین کریں 11:30 بجے رات کو میں خود ساتھ تھا ریڈ میں، اس کی والدہ اس کو نہیں پہچان سکی. 17-18 جگہ سے سگریٹوں سے جلا کے اس کو داغا گیا تھا جسم کو، اس کے کانوں میں سوراخ کر کے بالیاں ڈال دی گئی، ٹیٹوز بنا دیے گئے چہرے پہ، ہاتھوں پہ. اس کو صرف اگر پہچانا تو اس کے سگے چچا نے اس کو پہچانا، اس کی ماں تو وہیں گر گئی، بے ہوش ہو گئے دیکھ کے اس کو. 2 اور بچے بھی چرپائی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے. تو یہ ہے کہ برائے مہربانی کہیں جاتے ہیں، کہیں آتے ہیں، بہت زیادہ دھیان سب سے قیمتی دولت کا بہت خیال رکھیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آخری صرف کامنٹ لینا چاہتی ہوں. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، کوئی بات کہنا چاہتی ہیں ان پیرنٹس کو جن کے بچے ہیں؟ آپ کا بھی بیٹا کھویا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ہم سب دعا گو ہیں، کوشش کریں گے. کوئی بات آپ کہنا چاہیں لوگوں سے؟ یہی کہنا چاہتی ہوں میں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں. جیسے آج میں رو رہی ہوں، ایسے کوئی والدین ماں باپ نہ روئے اپنی اولاد کے لیے. میری یہ سب سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں.
दुआ में बहुत असर होता है, शायद मेरा बच्चा मिल जाए आप लोगों की इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर मिलेगा। हम सब कोशिश करेंगे सईदा नाहिदा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे तमाम पैनलिस्ट का। फ़रह इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद कि आप तशरीफ़ लेकर आएंगे, हमसे गुफ्तगू की। इंशाल्लाह आपका बेटा बहुत जल्द मिलेगा। DIG साहब, आमिर शेख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को देख रहे हैं। इस वक्त एक मरतबा फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। समर मेहदी और इनके वालिद का नाम है मोहम्मद शाहिद। 3 साल इस बच्चे की उम्र है, 14 महीने हो चुके हैं ये बच्चा घर से लापता है। लाइन्स एरिया का इस बच्चे का इलाका है। गंदम की इसकी रंगत है और ग्रे कलर की शलवार कमीज पहना हुआ है। समझ सकता है उर्दू जुबान को और बोलचाल कर सकता है। तो जिस किसी को भी नजर आए, मैं इस वक्त एक मरतबा फिर अनाउंस कर रही हूँ कि टेलीफोन नंबर्स यकीनी तौर पर चलेंगे स्क्रीन पर, उस पर आप हमें जैसे ही अगर इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे तो हमें जरूर बताइए, या फिर हेल्पलाइंस जो हमारे पास मौजूद हैं, जाहिर है थाने मौजूद हैं। और अगर आपके बच्चे गुम हो जाते हैं तो पहली फुर्सत में, बजाय इसके कि अड़ोस पड़ोस में टाइम वेस्ट करें, मसाजिद में जाके जितना टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटे का टाइम एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है एक बच्चे को एक शहर या एक इलाके से दूसरे इलाके में भेजने में, या उसकी जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि उसकी पूरी जो वज़ाक़त है उसको तब्दील करने में बहुत चंद लम्हे लगते हैं ऐसे लोगों को। तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए कि ऐसे बच्चे जो घर से लापता होते हैं उनको फौरी रिपोर्ट किया जाए, ताकि वो जल्द से जल्द बाजियाब होकर अपने माँ बाप और अपने वालिदैन से मिल सकें। अगले किसी नए टॉपिक तक के लिए अपनी मेज़बान सना हाशमी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।